Assalamu alaikum everyone. You're watching Ground Zero podcast with me Maimoona Salim, and today we have a very special guest, Professor Dr. Muhammad Shakeel Ahmed. Professor Dr. Muhammad Shakeel Ahmed is a distinguished academic, researcher and policy advisor with over 2 decades of experience spanning public health, sustainable development, sociology and electoral studies. Currently, he serves as a rector of Rawal Institute of Health Sciences. Dr. Saab is also the chief executive of the Global Strategic Institute for Sustainable Development. Assalamu alaikum, sir, and thank you so much for joining us today. Thank you It's very much. truly an honor to have you here. Thank you. Your expertise and your insights on youth as the solution, how to engage Pakistan's generation in SDGs are valuable. And I'm excited to delve into this particular topic that I know that our audience will greatly appreciate that. So let's begin with the question that how aware are young Pakistanis about the SDGs and why should they care? Thank you, Maimoona, for inviting me here in this studio and for a long introduction. And this is a very pertinent question that youth have a very pivotal role in sustainable development in any society, because the youth are the basic bone and the basic engine of the social change. So in the Pakistani context, youth are playing a vital role in SDGs. For instance, they have engaged themselves in education, in innovation, in creativity. Our universities, our think tanks are contributing a lot for engaging students in everyday life. For example, in our own think tank, the Global Strategic Institute for Sustainable Development, have initiated various programs, fellowship programs for the youth since last 2 years, and we have received so many applicants who are interested interested in different the initiatives. For example, the poverty alleviation programs, for example, the hunger, for example, gender equality, education, and health. So students and the youth are taking interest in our programs. That's mean that the youth in Pakistan, they are very much interested and they involve themselves in such type of activities. But the question is on the policy side, the question is on our side. For example, those who are leading different institutions, we should need to develop, we should democratize the working space for the youth, so that youth can take part actively in various other initiatives. So the democratization of working place is very important for the youth. I must urge from this platform that every CEO of institutions in our country, they must develop the democratic culture in their institutions so that youth can participate easily and effectively for the development, for sustainable development of the country. سر آپ کے خیال میں میجر بیریئرس کون سے ہیں پاکستان میں جو یوتھ کو جو ہے وہ روکتے ہیں ایکٹیولی انگیج ہونے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم کہہ سکتے ہیں، یا اکنامک چیلنجز ہم کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ لیک آف اپرچونیٹی ہے یوتھ کی پاس جو کہ مطلب ان کو انوالومنٹ سے جو ہے وہ روکتے ہیں ایس ڈی جیز کے اندر؟ یہاں پہ جو پہلے میں نے بات کی کہ جو پاکستانی یوتھ ہے اس کے لیے تو بڑے چیلنجز موجود ہیں. اس کا اپنا تو شوق ہے کہ میں پارٹیسپیٹ کروں ہر ایکٹیویٹی میں. یوتھ ہمارے پاس آتے ہیں بڑے ہوپ کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، بٹ دیر آر سو مینی چیلنجز. اس میں نے ایک بڑا چیلنج جو بتایا کہ ٹو ڈیموکریٹائز دا ورکنگ اسپیس، کہ ہم اپنی ورکنگ اسپیس کو ڈیموکریٹائز کریں. میرا مطلب ڈیموکریٹائزیشن کا یہ ہے کہ ہم یوتھ کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کو انگیج کریں ہر ڈیسیجن میکنگ فورمز کے اوپر. لیکن چیلنج جو ہے وہ ہماری مطلب ہے کہ جو اولڈ جنریشن ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ہم وہ پرانے جو طریقے ہیں ان کے مطابق یوتھ کو چلاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو چلانا چاہتے ہیں. جو کہ یوتھ جو ہے وہ ایک نئی جنریشن ہے اور سوسائٹی کے اندر نئے چیلنجز ہیں. ہمیں یوتھ کی نظر سے سوسائٹی کو دیکھنا ہے، ہمیں یوتھ کی نظر سے پوری جو گورننس اسٹرکچر ہے اس کو دیکھنا ہے. تو یوتھ کے راستے میں جتنے بھی چیلنجز ہیں، فار ایگزامپل آپ نے جس طرف اشارہ کیا سوشیو اکنامک چیلنجز ہیں. سوشیو اکنامک چیلنجز کے اندر آپ کا سوشل انفراسٹرکچر ہے. سوشل انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو مور کنڈیوسو بنانا ہے یوتھ کے لیے.
پھر اس کے علاوہ جو اکنامک سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر جو ہے نا، یہ میجر سٹرکچر ہے جس کے اوپر میں فوکس کروں گا کہ ہمیں اپنے یوتھ کو اکنامکلی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارا یوتھ اکنامکلی امپاور ہوگا تو وہ اچھے ڈیسیجن لے گا، وہ رسک لے گا. آپ کے سوسائٹی کے اندر نئی انوویشن آئے گی، نئی کریٹیوٹی آئے گی، اور یوتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ کام کریں گے ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. اگر یوتھ کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، اپنی اکانومی کی فکر ہوگی، تو پھر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا. تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جس میں یوتھ جو ہے اس کو ہم کریٹیوٹی اور اس کو انوویشن کی طرف لے کے آئیں، اور اس کو سائنٹیفک ایجوکیشن، اے آئی اور جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہم اس کو لے کے آئیں. اور اس کی طرف تب ہم لے کے آ سکتے ہیں جب ہم اس کی اکنامک جو پرابلمز ہیں ان کو ہم سالو کریں گے. تو اکنامک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بزنس کلچر کو پروموٹ کریں. اب بزنس کلچر کیا چیز ہے؟ بزنس کلچر یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں کہ وہ بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر کنٹریبیوٹ کرے اعتماد کے ساتھ. اب اعتماد پورا ایک سوشل فنامنا ہے. اعتماد کیسے آئے گا؟ فار ایگزامپل ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو گھر سے باہر کا انوائرمنٹ اس کے لیے اتنا کنڈیسو ہو کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ خوف نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی مطلب ہے کہ سوشل پریشر ہوگا فیملی کی طرف سے یا سماج کی طرف سے. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں چائنا گیا تھا تو چائنا کے اندر اتنی خواتین میں نے نہیں دیکھی تھی جو ینگ خواتین ہیں کہ وہ جو ورکنگ اسپیس ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں. لیکن پچھلے 2 سال پہلے جب میں وہاں پہ میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے شاپنگ مال تھے، جتنے بھی بڑے انسٹیٹیوشنز تھے، وہاں پہ میں نے خواتین کو دیکھا. ایون کہ رات کو مطلب ہے کہ یہاں پہ تو سورج غروب ہوتا ہے تو کوئی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی، وہاں پہ رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے بھی مجھے روڈ پہ سڑکوں کے اوپر مجھے خواتین نظر آئیں. اب یہ ہے کیا چیز؟ یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز نے خواتین کو، ینگ خواتین کو اتنا اعتماد دیا کہ وہ اچھے طریقے سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی ملک کی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اگر ہماری سوسائٹی کا ہاف پاپولیشن ہے، آدھی پاپولیشن ہے، وہ خواتین پہ ہے، اور ینگ خواتین ہے، ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہے، ہماری شہروں کے اندر ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ان کو یہ اعتماد دے دیں، ان کو یہ مطلب کانفیڈنس دے دیں کہ وہ بالکل ایک اعتماد کے ساتھ کسی بھی ادارے میں آ کے کنٹریبیوٹ کریں، کام کریں، تو یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہوگی جو نوجوانوں کے لیے ہوگی. اور نوجوانوں کے راستے میں جو سوشیو اکنامک جو بیریئرز ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ ہمیں یوتھ پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یوتھ پالیسی کے اندر ہمیں ایک فیکٹر لے کے آنا پڑے گا جس کی بیس کے اوپر سسٹینیبلٹی آتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کچھ ایک ایموشنل کوئی پروگرام شروع کیا، اس میں وقتی طور پہ کچھ یوتھ کو انگیج کیا جیسے اس سے پہلے ہوتا آیا ہے. مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت پی رہی ہے جس نے نوجوانوں کو ڈگڈگی پہ نچایا، لیکن ان کو کوئی مطلب ہے کہ ڈائریکشن نہیں دی. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سسٹینیبل ڈائریکشن دیں تاکہ وہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی ہمیں بلا تفریق سب کے لیے برابر کی سطح پہ رکھنا ہوگا تاکہ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس ملک کی جو اکنامک جو بیک بون ہے اس کا سہارا بنیں. اور اس کے لیے کئی فرنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایجوکیشن کو تو بالکل اس کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے اندر جو ایجوکیشن جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے چاہیے جو ضروری ہیں اس وقت کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے، جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہم اس کا ہاتھ اور پاؤں بنیں اور اس کو سپورٹ کریں اور اس کو آگے لے جانے میں ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. بالکل سر، میرا نیکسٹ کویسچن اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ مطلب پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اکوپ کریں ینگ پیپل کو کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں میننگ فلی ان SDGs کے اندر، اور اگر وہ نہیں کریں تو مسنگ کیا چیز ہے؟ اور مطلب ہم جو ہے وہ یوتھ لیڈ انیشیٹیوز جو ہیں وہ ہم کیسے انیشیٹ کریں، کیسے لے کے آئیں کہ وہ ڈائریکٹلی ایک جو ہے نا یعنی قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، پھر سوشل پروگریس کی طرف ایک بات چل پڑے.
یہاں پہ جو یوتھ لیڈ انیشیٹو ہے نا، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں 2015 میں یونائٹڈ نیشن نے یہ گولز ڈیولپ کیے، اور اس کے اوپر کم و بیش تمام جتنے بھی دنیا بھر کے کنٹریز ہیں انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے. مطلب یہ کہ انہوں نے یہ مانا کہ ہم ان SDGs کو لے کے آگے چلیں گے. پاکستان بھی سگنیٹری ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر، جس ایگریمنٹ کے تحت یونائٹڈ نیشن نے SDGs کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا. اب یہ جو SDGs ہیں، یہ SDGs آپ دیکھیں تو بہت ہی ایمبیشیس اور بہت ہی مطلب ہے کہ امپریسو قسم کے SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس میں دنیا کے تمام جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا جی کہ ہم 2030 تک دنیا کے اندر سے غربت کو ختم کریں گے، ہنگر کو ختم کریں گے، تعلیم سب کے لیے عام ہوگی، اور سارے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ ہم دیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ اب ہم ہیں 2025 میں، اب ہمارے پاس ٹوٹل 5 سال رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، خاص کر ساؤتھ ایشیا کے کنٹری، پاکستان، اس طرح افریقہ اور بہت سے جو کنٹریز ہیں وہ ابھی بہت پیچھے ہیں. ابھی تک غربت ختم کرنے کا کیا ہم کہیں، بلکہ غربت مزید بڑھتی جا رہی ہے. اس سال بھی جو پاکستان ہے، پاکستان میں ایک میجر چنک جو ہے وہ غربت کی جو لکیر ہے، جو ڈیفائنڈ ہے، اس سے نیچے چلے گئی ہے. بالکل سر، ابھی 2024 کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان از آف دا ٹریک، یا وہ بالکل ایسی نہیں ہے، اس کو ایسی ہے، ٹریک بالکل. نہیں کر رہا. ہاں. تو اب یہاں پہ اب ہم دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پہ آیا. مسئلہ یہاں پہ آیا کہ سب سے بڑا جو فورم ہے کسی بھی ملک کی پولیٹیکل ٹون کو سیٹ کرنے کا، وہ پارلیمنٹ ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر یہ جو فار ایگزامپل جب ہم نے پاکستان نے ہمارے بیاف پہ، لوگوں کے بیاف پہ ایگریمنٹ سائن کیا 2015 میں کہ ہم 2030 تک یہ آبجیکٹیو اچیو کریں گے، تو کیا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی SDG بل پاس ہوا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کیا جو ہمارے SDGs کے پروگرام ہیں ان کا یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل جو پہلا جو گول ہے وہ ہے پاورٹی کے حوالے سے. تو پاورٹی کے ڈومین کے اندر یوتھ کی جو پالیسیز ہیں، جو جتنے بھی یہاں پہ ہم نے ڈیولپ کی یا جن کے اوپر ہم نے سیمینار کرائے، جس کے اوپر ڈسکشن کرائی، اس کے اندر جو یوتھ لیڈ انیشیٹو ہیں وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں، ان فورمز کے اوپر بھی جو یوتھ ہیں ان کی آپ ریپرزنٹیشن دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر یہ ہم یوتھ لیڈ جو انیشیٹو ہیں ان میں پیچھے رہیں گے. تو اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ جو ایجوکیشن ہے، فار ایگزامپل ہماری یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے جو سینڈیکیٹ ہیں، جو اسٹیچریز باڈیز ہیں، یونیورسٹی کا جو بورڈ آف گورنرز ہیں، ان کے اندر بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ یوتھ کیا چاہتے ہیں اس طرح کی پالیسیز بنے. پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کم از کم جس طرح خواتین کا کوٹا ہے، اس طرح یوتھ کا بھی کوٹا موجود ہو، تاکہ یوتھ لیڈ انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جا سکیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی، اور پھر یوتھ کے لیے بہت سارے پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آج کل کے دور میں AI ہے، ڈیجیٹل جو سائنسز ہیں، میں تو اس کو سائنس کہوں گا، بہت سے لوگ اس کو اسکلز بھی کہتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل سائنسز ہیں ان کے اندر جو ہماری جو یوتھ ہیں ان کو بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ہنگامی بنیادوں پہ ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس وقت پاکستان کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل ولیج کے اندر ایک جو ہے نا ایک ولیج ہے، اس نے دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اب ہم نے پاکستان کو پاکستان کے لینس سے نہیں دیکھنا، اس کو ابھی ہم نے دنیا کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو دنیا کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز، ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو اپنا کریکولم جو ہے نا اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ماڈرن جو چیلنجز ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں. اور ہماری جو نوجوان ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر سے بہت سے پروگرام جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان ہیں ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں رہا. دنیا جس طرف جا رہی ہے اس طرف ہمارے تعلیمی ادارے اس ڈائریکشن میں نہیں ہیں. ہمیں اس ڈائریکشن میں ان تعلیمی اداروں کو لانا ہوگا. ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو مور مطلب ہے کہ پرو ٹو یوتھ ڈیولپمنٹ اس کے قابل بنانا ہوگا. پھر جا کے ہم اپنے نوجوانوں کو دنیا کی مارکیٹ کے اندر، دنیا کے جو مطلب ہے کہ تقاضے ہیں،
دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق ہم تیار کر سکتے ہیں. بالکل سر. جیسے اے آئی کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک کویشچن یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا جو ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے, کیونکہ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ اتنا اس کو یوٹیلائز نہیں کری جس طرح کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھتے بھی ہیں تو وہ بہت ہی ایک مائنر سی کمیونٹی ہے یا اکا دکا جو ان پلیٹ فارمز کو بہت جو ہے افیکٹولی یوز کر رہے ہیں. اوور آل ہم اس چیز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ جو سسٹینیبلٹی چیلنجز ہیں ان کو سالو کر سکے؟ جی, یہ بہت ہی زبردست کوشچن آپ نے کیا کہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, اس کا تو بڑا ہی امپارٹنٹ رول ہے کسی بھی آج کے دور میں کسی بھی ملک کی اکانومی اور اس کی ڈیولپمنٹ میں. اب یہاں پہ اگین میں آپ کی توجہ اس طرف لے کے جاؤں گا ایک کہ پاکستان جو ہے اس کی مطلب ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر کے اندر جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اور جو ڈیجیٹل اسپیس ہے اس کے بارے میں کیا ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, کون کون سے الائنسز انٹرنیشنل لیول پہ بن رہے ہیں. اس سے پہلے ایک آئی ٹی کلب بنا, یہ کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے, جو انڈیا کے انیشیٹو کے اوپر بنا تھا, جس میں پاکستان اس کلب کا ایسا نہیں تھا. اب جو اے آئی اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل جو الائنسز بن رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کو اپنی ریپرزنٹیشن رکھنی ہوگی, تاکہ دنیا بھر میں جتنی بھی اپرچونیٹیز خاص کر اے آئی کے اس ڈومین میں آتی ہیں, خاص کر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ڈومین میں آتی ہیں, ہمارا نوجوان اس کا پارٹ بن سکے. دوسرا, پاکستان کے اندر بہت ہی بڑا پوٹینشل ہے. یوتھ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا اوور ویلمنگ میجارٹی یوتھ پہ ہے, آلموسٹ 65-66% سے اباؤ ہمارا یوتھ ہے. ہمارے پاس بہت ہی بڑی اسٹرینتھ ہے, ہمارے پاس بہت ہی بڑی پاور ہے, یوتھ کی پاور ہے. اب یہاں پہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اے آئی ہے, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ ہم لوگ مطلب ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں تو ہمارے پاس بہت ہی بڑا پوٹینشل اور خاص کر اکنامک بوم بہت زیادہ آ سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ایک میں آپ کو ریفلیکشن دوں کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ اسلام آباد کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ جو یونین کونسلز ہیں, ان یونین کونسل کے جو کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ جب میری میٹنگ ہوئی تو ان سے بات چیت میں یہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اے آئی کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, اور گفتگو عام لوگوں کے ساتھ ہوئی. اچھا, وہاں پہ جو پوٹینشیل ہماری جو رورل ایریاز کے اندر ہے, ہم اپنے رورل ایریاز کی جو اکانومی ہے, ہماری جو ٹریڈیشنل اکانومی ہے, فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے, فار ایگزامپل وہاں پہ ہمارے لوگ لائف سٹاک کے ساتھ جو ہے نا وابستہ ہیں. اگر ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز سکھا دیں تو وہ اپنی جو ایوری ڈے لائف ہے اس کے اوپر اگر وہ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں, ایک تو وہ ادھر سے بھی پیسے کما سکتے ہیں, دوسرا ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی بھی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, جو رورل اکانومی ہے اس کی بھی. تو ہم انٹرنل جو مطلب ہے کہ ملکی سطح پہ جو ای کامرس ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم دنیا بھر کو نہ بھی دیکھیں, ہم ہر یونین کونسل کی سطح پہ ڈیجیٹل سینٹرز اور اے آئی کی ٹریننگ شروع کروا دیں نوجوانوں کو. یہ جو ہماری یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اے آئی پڑھتے ہیں, جو ڈیجیٹل جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرتے ہیں, ان کے ذمہ ہم ایک ہی کام لگا دیں کہ جو بچے یہاں پہ ہیں انہوں نے انٹرنشپ کرنی ہے, اور ہماری جو رورل اکانومی ہے, جو ہمارے رورل وہاں پہ فارمرز ہیں, ہماری جو عام وہاں پہ جو ٹریڈیشنل اکانومی کے اندر جو لوگ وابستہ ہیں, ان کو ٹریننگ دے دیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی. ویسے بھی وہ موبائل یوز کرتے ہیں آج کے دور میں, ہر خاکروب بھی, ہر فارمر بھی موبائل یوز کرتا ہے. اس کو بس تھوڑا سا پش کرنا ہے, تھوڑی سی ایجوکیشن دینی ہے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے تھرو, تاکہ وہ اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے. اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جب ہمارا نوجوان ڈیجیٹلی زیادہ اکوپ ہوگا, اے آئی کا اس کے پاس نالج ہوگا, تو دنیا کی جو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو جب دنیا بھر کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہاں سے جب ڈالر پاکستان کے اندر آئے گا تو وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو آئے گا. جب اسٹیٹ بینک کے اندر ڈالر آئے گا تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوگی, وہ اوپر جائے گا, ڈالر آپ کے ملک میں آنا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اور جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس ڈیجیٹل اکانومی کو اور ڈیجیٹل جو لٹریسی پروگرام ہے اس کو ہمیں اپنے جو مطلب ہے کہ جو انڈیجنس جو ویز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم لنک کریں تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو بھی انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنا جو رول ہے, خاص کر جو نوجوانوں کا جو رول ہے اس کو ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں.
سر اس میں اگر ہم بات کریں اسکل بیس آئیڈینٹیفیکیشن کی اور ڈی پولیٹیسائزنگ جو ہے اگر وہ ہم کریں یوتھ کی اور ٹرانسفارم کریں پاکستان کی اکانومی کو، تو ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اسکل بیس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. دوسری بات یہ کہ ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں کہ ہم یوتھ کو انگیج کریں کنسٹرکٹیو نیشن بلڈنگ میں، تاکہ جو ہے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یہ کسی حد تک کنٹرول کی جا سکے. یہ خاص کر جو یوتھ کی ڈی پولیٹیسائزیشن ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ چیز جو ہے نا بالکل اس کے اوپر نا ڈبیٹ کی ضرورت ہے کہ ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہم یوزولی پاکستانی سوسائٹی میں لفظ یوز کرتے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن کا، یہ ایک بڑا مطلب ہے کہ اس کو خوفناک بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ ڈی پولیٹیسائزیشن آف دا یوتھ. اب ڈی پولیٹیسائزیشن، پالیٹکس تو یہ ہے کہ پالیٹکس نام ہے تھنکنگ کا، پالیٹکس نام ہے لامحدود سوچ کا، پالیٹکس نام ہے کولیبوریشن کا، پالیٹکس نام ہے یونٹی اور کو ایگزسٹنس کا. جب کہ ہم نے اس کو یہاں پہ ایک معجوب تصور بنا کے پیش کیا ہے. جب آپ کی پالیٹکس نفرتیں پھیلائے، جب آپ کی پالیٹکس مطلب ہے کہ ہیرا پھیری سکھائے، جب آپ کی پالیٹکس کرپشن کے اوپر ہو، تو پھر تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائزیشن ضروری ہے. لیکن جو پالیٹکس کی جو اوریجنل جو میننگ ہے، جو اس کا اپنا جو اوریجنل فلسفہ ہے، وہ بیسیکلی کولیبوریشن کے ارد گرد پنپتا ہے اور پھیلتا ہے. اور پالیٹکس کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا، یہ کسی بھی بزنس کی بنیاد ہے. پالیٹکس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وے آف ڈیلنگ ہے، یہ وے آف کمیونیکیشن ہے. اس پالیٹکس کو اگر ہم درست سمت پہ لے آئیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن آج تک ہم نے اس کے اوپر اس طرح سوچا نہیں ہے کہ پالیٹکس کتنی ضروری ہے ایک سوسائٹی کے لیے. اور جب پالیٹکس ہوگی، فار ایگزامپل وے آف کمیونیکیشن، ہمارے یوتھ کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ آئے گا کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ڈفرینٹ آئیڈیاز. اب تو صورت حال یہ ہے کہ میرے اگر سوچ کے ساتھ آپ کی سوچ نہیں ملتی تو ہم آپس میں دشمن بن جاتے ہیں. جب کہ مجھے خوشی ہونی چاہیے، مجھے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی ایک ڈفرینٹ تھنکنگ ہے اور میری ایک ڈفرینٹ تھنکنگ ہے. یہ جو آپ کی ڈفرینٹ تھنکنگ ہے اور میری ڈفرینٹ تھنکنگ ہے، یہاں سے انوویشن نکلتی ہے. مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس طرف میں نے کبھی سوچا نہیں، اس طرف آپ نے میری توجہ دلائی. دس از کالڈ دا پالیٹکس. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو پالیٹکس کے جو اوریجنل جو میننگ ہے وہ سکھانی ہے. جب پالیٹکس کے یہ اوریجنل میننگ سیکھیں گے تو پھر مطلب ہے کہ جو نفرتوں بھری جو سیاست ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمیں کولیبوریشن کی طرف آنا پڑے گا، جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا 17 نمبر جو گول ہے وہ ہے ہی کولیبوریشن. ہمیں اس کے اوپر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہم نے انٹر کمیونیکیشن کو کیسے اور انٹرا کمیونیکیشن کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ کو کیسے اوپن کرنا ہے. ڈائلاگ کا مطلب اس میں ایک دوسرے کو کیسے سننا ہے، ڈفرینٹ خیالات کو. میرے مخالف جو مطلب ہے کہ میری ذات کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اگینسٹ ہوں، لیکن مجھے ان آئیڈیاز کو کیسے آنر کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے. ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا اور اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کرنا، یہ تو پالیٹکس کے ڈومین میں آتا ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو یہ سکھانا ہے. اور یہی بزنس کی جو بیسز ہیں وہ یہی ہے. بزنس کیا ہے؟ بزنس ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے. اور جب ہم اس طرح کا بزنس کا انفراسٹرکچر اور بزنس کا کلچر پروموٹ کریں گے تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کانفیڈنس دیں گے کہ بھائی آپ جو کوئی سوچتے ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ میں ریفلیکٹ ہوگا. آپ جو کوئی سوچتے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کھل کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ معیوب نہیں ہے. آپ نے کھل کے اپنا اظہار کرنا ہے اور دوسرے کو بھی اپنا اظہار کرنے کی مکمل آزادی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل سپیس بنتی ہے اس کے اوپر آپ اجارہ داری قائم کریں. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تو کھلی چھوٹ ہے جی کہ میں جو مرضی کہوں اور دوسرے کو جو ہے نا کچھ نہ بولنے دوں. دس از ناٹ کالڈ دا پالیٹکس. یہ جبر ہے، یہ استحصال ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل استحصال، کہ کسی دوسرے کو آپ بولنے نہ دیں اور اپنی منمانی کریں. تو ہمیں پالیٹکس کے اندر بھی نا کافی سارے سیشن رکھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے تاکہ وہ پالیٹکس کو سمجھیں. آج کے دور میں جو ہم ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈی پولیٹیسائزیشن کے بجائے ہمیں
ڈی پالیٹیسائزیشن آف مطلب ہے کہ ہیٹ اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں کہ ہیٹ کی سیاست کو ہم دور رکھیں گے, ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے, ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے, ہم سارے انسان ہیں, ہم سارے یونٹی کا مظاہرہ کریں گے, اور ہم ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو, جو ایگزسٹنس ہے, میں ہوں اور آپ ہیں, آپ کا اپنا وجود ہے, میرا اپنا وجود ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, اس سوچ کو بھی ہم آنر کریں, اس کو بھی سیلیبریٹ کریں اور اپنی سوچ کا بھی اظہار کریں. سر ایک جو ابھی ایک چل پڑی ہے, کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ ہوا چل پڑی ہے کہ اسکلز کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا اور ڈگریز کا جو ہے وہ ایک رول کم ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اسکل بیس سسٹم ہونا چاہیے, یا ڈگریز جو ہے وہ ابھی ہمیں ڈگریز پہ بھی, ہمیں ڈگری سسٹم کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے اور اسکلز کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے, یا نہیں ہمیں یہ جو ڈگریز والا جو وہ ہے کہ بھئی گریجویٹ ہونا ہے, پھر یہ ڈگری لینی ہے, پھر وہ ڈگری لینی ہے, یعنی ہم اسکلز کی طرف چلے جائیں, اسکلز میں خود کو جو ہے وہ ہم زیادہ جو ہے وہ انریچ کریں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ پھر دوسری بات یہ کہ جو اسکل بیسڈ امپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کے گلوبل کمپٹیٹیونیس کو کس طرح بہتر کر سکتی ہے؟ اچھا, یہ جو ریسنٹ پاس کے اندر ایک طرف مطلب ہے کہ آپ کی ڈگری کا ایک کانٹیکسٹ ہے, دوسری طرف آپ کا اسکل بیسڈ جو آئیڈیاز ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر نہ زیادہ ابھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے, بلکہ ایون کہ ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ لوگ یہ فوکس کرتے ہیں جی کہ اسکل بیسڈ پروگرام جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہیں. ہمیں ڈگری کے ساتھ پورے ایجوکیشن کے آئیڈیا کو سمجھنا ہوگا, پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈگری اور اسکل بیس کا آپس میں کیا ریلیشن بنتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ جو آپ کسی اسکول یا کسی یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر یا کسی کلاس روم میں سیکھتے ہیں. ایجوکیشن بیانڈ دا کلاس روم, مطلب ہے کہ یہ ایک پوری سوسائٹی آپ کا ایک کلاس روم ہے. آپ اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, آپ جو ہیومن پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھتے ہیں, آپ مطلب ہے کہ نالج کا پورا ایک ڈسکورس ہے, پورا ایک میکانزم ہے جس کے تھرو آپ سیکھتے ہیں, اور نالج کی اپنی پوری ایک ہسٹری ہے کہ انسان نے سیکھنے کا عمل کہاں سے شروع کیا. اب یہ جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہے. تھیوریٹیکل ایجوکیشن آپ کے مائنڈ کو انرچ کرتی ہے, اور وہ جو انرچمنٹ ہے وہ آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز مس ہو جاتی ہے تو دوسری چیز پوری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اسکلز وداؤٹ مطلب ہے کہ ایجوکیشنل انرچمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو وہ فلاسفی, وہ نالج کی وہ ڈیپتھ اس کے اندر جانا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کوئی کریٹیوٹی, کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں. اور اس کے اندر یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارا مجموعی رویہ, جو لرننگ کا جو رویہ ہے, سیکھنے کا جو رویہ ہے, اور ہماری سوسائٹی کا جو اوور آل جو نیچر ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سوسائٹی کا جو مور ڈیموکریٹک جو رول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو اکنالج کرنا, یہ وہ بیک بون ہے جو کسی بھی معاشرے میں کریٹیکل تھنکنگ کو اور ڈائلاگ کو پروموٹ کرتی ہیں. یہاں سے سیکھنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. لوگ بلا خوف و خطر پھر سیکھتے ہیں, لوگ بلا خوف و خطر پھر ایک دوسرے اپنے آئیڈیاز کو سامنے لے کے آتے ہیں. جب وہ آئیڈیاز آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کا تھیسس, اینٹی تھیسس کا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور پھر سینتھسس کا ایک مرحلہ آتا ہے, اور یہاں سے انوویشن اور کریٹیوٹی جس کو آپ اسکل بیس کہتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے. تو بالکل پیورلی یہ فوکس کر دینا کہ اسکلز امپارٹنٹ ہے, ایجوکیشن اور اس کا پیچھے جو انٹلیکچوئل جو کیوریاسٹی ہے اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں بنتا. یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور یہاں پہ جو ڈگری کا میٹر ہے, میں آپ کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ڈگری کے ساتھ اگر آپ کی ایجوکیشن, وہ جو چیز مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اگر وہ آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کی ڈگری بالکل فضول ہے. ڈگری اس لیے دی جاتی ہے, یونیورسٹیز کا پورے پروگرامز ہیں. یونیورسٹی جب کوئی ڈگری شروع کرتی ہے تو اس کے اکیڈمک جو باڈیز ہیں, جو کمیٹی آف کورسز ہیں, وہ سارے کا سارا ایک پروگرام ڈیزائن کرتی ہیں کہ یہ پروگرام اور یہ جو کانٹینٹس ہیں, جو کچھ ہم ٹیچ کرتے ہیں, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. ہم کس طرح کا مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر. فار ایگزامپل فزکس ہے, فار ایگزامپل اکنامکس ہے, فار ایگزامپل سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. اس کا پہلے ایک پورا آبجیکٹیوز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کس لیول پہ ہوگا. تو آپ ان آبجیکٹیوز کو دیکھیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف یونیورسٹی کے اندر ہی آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے,
آپ نے اپنے ارد گرد کے سماج کو بھی بدلنا ہے. سماج کو ایسے بدلنا ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن کا پہلو سامنے آئے, جہاں سے سکلز پروموٹ ہوں, نہ کہ مطلب ہے کہ ہم مبلغ بن جائیں اور اپنے نظریات کی پرچار کریں اور جو کوئی نہ مانے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا. مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا ماحول بنانا ہے, ایک ایسا سماج ترتیب دینا ہے جس کے اندر سب جو ہیں وہ ایک انوویٹو طریقے سے, ایک کریٹیو طریقے سے آگے بڑھیں. ہمارا سماج مجموعی طور پر ایک ایجوکیٹڈ سماج ہوگا تو پھر ہمارے اندر سے سائنٹسٹ پروڈیوس ہوں گے, پھر ہم ایسی سکلز یہاں سے پروڈیوس کریں گے جو دنیا کو کچھ دے سکیں گی. اس وقت تو ہم دنیا میں جو سکلز آلریڈی چل رہی ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسکل بیسڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں. دس از ناٹ اسکل بیسڈ ایجوکیشن, دس از دا ریپلیکیشن آف دا مطلب کہ ڈفرینٹ ادر جو کنٹریز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہم اپنی کوئی چیز دنیا کو دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہمیں ایسی ایجوکیشن اور اس ایجوکیشن کی بیس کے اوپر ایسی سکلز پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا کو کچھ دے سکیں. سر لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر ایک ینگ پاکستانی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے ایس ڈی جیز میں, تو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کو؟ دوسری بات کہ کوئی ایسے ریئل لائف ایگزامپل اگر آپ شیئر کریں کسی ینگ پرسن کی یا کسی گروپ کی جنہوں نے ڈفرینس جو ہے وہ لایا ہو پاکستان میں ایس ڈی جیز کے تھرو پروگریس آئی ہو, اور کیا وہ ایک میسیج ہے جو آپ دینا چاہیں گے یوتھ کو اس حوالے سے کہ وہ کیسے اپنا جو ہے وہ رول ادا کر سکتے ہیں سسٹینیبل فیوچر کے لیے, اس کو شیپ کرنے کے لیے؟ جی سب سے جو آپ کا جو لاسٹ کوشچن ہے, میں تو گلوبل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو چیف ایگزیکٹو بھی ہوں. ہم نے ڈفرینٹ انٹرنشپ پروگرام, فیلوشپ پروگرام بھی شروع کیے ہوئے ہیں. ابھی نیکسٹ منتھ ہم اور بھی پروگرام لے کے آ رہے ہیں, خاص کر جو ہماری جو یوتھ ہیں ان کے لیے, جس میں ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اے آئی اور سسٹینیبلٹی اس کی کمبینیشن سے وہ فیلوشپ پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک جس کو ہم رن کر رہے ہیں, تو یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. تمام جتنے بھی یوتھ ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے اوپن ہے, وہ یہاں پہ آ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم پہ, اور یہاں پہ انٹرنشپ لیں, فیلوشپ کے پروگرام کو جوائن کریں. اور جو سسٹینیبلٹی ہے, چونکہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کا مینڈیٹ ہی پاکستان کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہے, تو وہ آئیں اور اس کو جوائن کریں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو ان کو انٹلیکچولی بھی رچ کرتا ہے. ان کو ایس ڈی جیز کے اندر جو سکلز ہیں جو اس وقت دنیا کو چاہیے, پاورٹی کو کیسے ختم کرنا ہے, اس کے لیے کون سے اے آئی ٹولز جنریٹ کرنے ہیں, کون سی ڈیجیٹل جو ہے اسپیس کریٹ کرنی ہے, اس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں. ہنگر کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, خاص کر جو ایجوکیشن کا جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر جو اے آئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے ہم کیسے اسپیسز کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایجوکیشن کے اندر بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلتھ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر تمام جتنے بھی نوجوان ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, وہ اس کو جوائن کر سکتی ہیں, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے آپ کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی سکلز کو انٹرنیشنلائز کر سکتی ہیں. دنیا بھر کے اندر جو فیلوشپ پروگرامز ہیں, جو اسکالرشپ کے پروگرامز ہیں, وہاں پہ ان کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ جو بنتی ہے. اس سے پہلے ہمارے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو ایس کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں گئے ہیں, وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, اسکالرشپ پہ ہوا ہے. اور ہماری جو تھنک ٹینک کے جو فیلوز ہیں ان کا یو کے کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے فیلوشپ ہوا ہے. تو ان کی جو پرسنل جو اسٹیٹمنٹس بنی ہے وہ ہمارے تھنک ٹینک کے اوپر جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جو ریسرچ کی, جو پیپرز لکھے, جو بلاگز لکھے, جس کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے اس چیز کو انٹرنیشنلی کیش کروایا. تھنک ٹینک نے بھی ان کو پروموٹ کیا, اور ان کی اپنی جو قابلیت ہے وہ بھی اس میں موجود تھی. تو یہ دونوں چیزیں مل کے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا, اور وہاں پہ اچھے اسکالرشپ انہوں نے ون کیے. فل برائٹ کے اوپر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور کامن ویلتھ کے اوپر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کو میں تمام جتنے بھی پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان سے کہوں گا کہ اگر وہ ایس ڈی جیز کے اندر, ایس ڈی جی پوری لائف کا ایک سیٹ اپ ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو سسٹینیبلٹی کا جو کمپوننٹ ہے یہ ہر جگہ موجود ہے.
تو اگر آپ سسٹینیبلٹی کے اس کمپوننٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے جو ڈیجیٹل سکلز آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو اگر آپ الائن کرتے ہیں ود SDGs اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تو یہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ سب لوگوں کے لیے، آپ اس کو جوائن کریں اور اس کے جو بھی پروگرام آتے ہیں اس میں آپ لوگ اپلائی کریں، اور نئی نئی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس انٹرنیشنل کولیبوریٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کولیبوریشن میں ہیں، آپ ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لیٹر آن ہمارے پاس آپ فیلوشپ کرنے کے بعد ان بڑی ٹیک کمپنیز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یوتھ کو میرا جو پیغام ہے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ مور کریٹیو، مور انوویٹیو، اور سیلیبریٹ کریں ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو، اور اپنے آئیڈیاز کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں، بلکہ ہر آئیڈیا کو اکنالج کریں، اور کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ اور ڈائلاگ کی جو اسپیس ہے اس کو اوپن کریں، نفرتوں کو ختم کریں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، بہت انسائٹ فل کانورسیشن تھی، اینڈ تھینک یو سو بہت مچ بہت فار شکریہ جی، آپ کا جوائننگ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس Thank you. پروگرام کے اندر، اس پوڈ کاسٹ کے اندر، بہت بہت شکریہ، Thank تھینک you, یو، and it was an absolute honor to have you on board. تھینک یو، And we truly appreciate your insights and Thank you. expertise that you have shared. Or we look forward to seeing the positive impact of your work as well, and we hope to collaborate with you in the future as well. Thank you ویلکم again. ویلکم، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔